अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और गुफ्तगू का सिलसिला जैसे आपके इल्म में है कि मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। और जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सिलसिला है तो बहुत सारे बहूस को, बहुत सारे बहसों को हम यहाँ पर उन पर गुफ्तगू करते हैं जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मरबूत बहसें हैं। लेकिन जो एक ख़ास महवरियत जिस बहस को हम दे चुके हैं वो ख़ुद मारिफत इमाम है, यानी ख़ुद इमाम वक्त की मारिफत हासिल करना। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की जब से खिलकत की है और इंसान जो है वो तख्लीक में आया तो हमारे लिए जो इस दौर के लोग हैं वहाँ पे जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि रिवायात में कुछ ऐसे मिलता है कि 50,000 आदम इस आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी गुजरे थे, यानी कुछ और लोग भी थे जो ज़िंदगी गुजारते थे। और ये ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि अबुल इंसान कहते हैं उसको, या इंसानों के जो जहाँ सिलसिला नसब या कहा जाए कि जहाँ से खिलकत और इंसानी नस्ल की का आगाज़ हुआ तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। और रिवायात में यह है कि इससे पहले भी इंसानों की नस्ल जो है वो गुज़र चुकी है। और ये जो है जो इस दौर में है तो इस दौर से जहाँ खिलकत हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ख़ास रविश के तहत गुफ्तगू रखी। और वो ये है कि ख़ास रविश यही थी कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक जो रसाई है उनके लिए उन्होंने एक अपने नुमाइंदे को भी भेजा ताकि इंसान जो है उससे अल्लाह तक रसाई हासिल करे, यानी खलीफतुल्लाह जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। यानी जहाँ इंसान की खिलकत हुई वहाँ वसीला भी भेजा, अल्लाह तक रसाई का वसीला। और वो वसीला जो है वो खलीफतुल्लाह की शक्ल में या नबी के शक्ल में, जो नबी है या इमाम है। तो ये सिलसिला जो है वो किसके लिए है? अल्लाह तक रसाई के लिए है। चूँकि अल्लाह तक रसाई इंसान ऐसे तो हासिल नहीं कर सकता, वसीले की ज़रूरत है। और वसीला जो है वो वही खल्क पर जो हुज्जत है अल्लाह की, वो जो है वो वसीला है। तो ये हर दौर में ये सिलसिला जो है वो रहा और इससे जो है अल्लाह तक रसाई हासिल करने का एक रास्ता जिसको कहा जाए तो ये सिलसिला पहले से रहा। और इंसान असल मकसूद खुदा की मारिफत है, लेकिन ये जो हुज्जत खुदा है इसकी मारिफत हासिल करनी है ताकि इसके ज़रिए से इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल कर सके। तो इस उन्वान से अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए इस दौर में जो हुज्जत खुदा है वो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है कि जिसके ज़रिए से इंसान जो है वो अल्लाह तक रसाई हासिल कर सकता है। लेकिन इस हुज्जत की मारिफत भी ज़रूरी है, चूँकि अगर आप हुज्जत की मारिफत करोगे तो हुज्जत की मारिफत गोया ऐसी मारिफत है कि इंसान गोया कि अल्लाह की मारिफत कर रहा है। और इंसान की तख्लीक जो हुई है वो मारिफत की वजह से ही हुई है कि अल्लाह जो है अल्लाह की मारिफत हासिल की जा सके। और ये हुज्जत खुदा जिसकी मारिफत आप हासिल कर रहे हैं गोया या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत आप हासिल कर रहे हैं। और यही जो है वो इंसान के लिए वो चीज़ है और वो मरकज़ी नुक्ता है कि जहाँ इंसान जो है वो कमाल तक पहुँचता है। और लेकिन अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि देखें मारिफत चाहे खलीफतुल्लाह की मारिफत है या अल्लाह की मारिफत है तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है उलमा फरमाते हैं कि इंसान को अपने ज़ात की मारिफत सबसे पहले करनी होगी कि मैं कौन हूँ,
دیکھیں اگر اس طریقے سے آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ تو آپ کو بتا دے گا، لیکن یہ جو نقطہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلے اپنی معرفت ہے، تو یہ وہ درونی اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنی معرفت حاصل کرے، نہ یہ کہ انسان جو ہے سر ہے، یہ 2 ہاتھ ہے اور پیر ہے اور جسم ہے، یہ تو کوئی معرفت کا اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، تو خود اپنی معرفت انسان حاصل کرے، اور یہ معرفت جو ہے وہ پھر حجت خدا تک انسان کو، حجت خدا کی معرفت حاصل کرنے میں یہ ایک اہم رول ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، جو کہ حقیقی انسان کی خلقت جہاں ہوئی تو اس کا جو مقصود ہے، اس کا جو آخری جس چیز کے لیے جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اور اسی پر ہی انسان کی خلقت ہوئی۔ اور یہ پروگرام جو ہے یہاں پر بھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کم از کم ہم جو ہے وہ حجت کی معرفت کس قدر ضروری ہے یہ کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں کہ انسان، کوئی شخص آپ کو حجت کی معرفت نہیں کرا سکتا۔ یہ حجت کی معرفت کرنے کے لیے آپ کو خود جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی، اور خود اپنے زندگی کے اصولوں کو درست کرنا ہوگا، تو تب جا کے آپ دین میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں میں تو کہتے ہیں کہ محنت کی ضرورت ہے، اور دین کی بات آ جائے تو کہتے ہیں بہت ہی آسان مسئلہ ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ یقیناً جس طریقے سے دوسری چیزوں میں محنت کی ضرورت ہے، دین میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت جو ہے وہ انسان کو کرنی ہے، اور جب انسان یہ محنت کرے گا تو وہاں جو ہے وہ رستہ آپ کے لیے، خلیفۃ اللہ کی معرفت کے لیے رستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا، اور جب وہ ہموار ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے انسان اپنے منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہاں صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے ایک عبد جو ہے وہ اپنے معبود کو پہچان لیتا ہے۔ وہاں جو ہے عبادت کا مزہ جو ہے وہ آتا ہے، عبادت کی چاشنی جو ہے وہیں پر ہی انسان اس کا مزہ لے سکتا ہے، اور وہ چیزیں، ان کی لذت وہیں حاصل ہو سکتی ہے جہاں اپنے معبود کی کسی حد تک معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ جو دعائیں ہیں، ذکر ہے، یا جو ہماری نمازیں ہیں، یا دوسرے جو خدا کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں، مثلا زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، یا دوسری جگہ جہاں انسان رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہے، ان سب چیزوں کی اصل چاشنی اور اصل لذت جو ہے وہ اس وقت آپ کو حاصل ہوگا جب کہ انسان خود اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار کے معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو حجت خدا کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، تو تب جا کے انسان جو ہے وہ انسان ہو جائے گا، وگرنہ ایسے تو سب جو ہے وہ جا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اصل انسان جو ہے وہ وہی اس انسانیت، انسان کے، ان کو انسان کہنے کے لائق ہے کہ جہاں جو انسان جو ہے وہ بامعرفت انسان ہو، وگرنہ دوسرے جو ہے یہ در حقیقت انسان جو ہے ظاہراً شکلی اعتبار سے انسان ہے، اور خدا جانے کے باطن میں یہ کیا ہے، کس حیوان کی صفت اس میں پائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے انسان خود اپنے آپ کو ملاحظہ کر سکتا ہے کہ جو انسان کے اندر جو حیوانیت کی جو اوصاف رذیلہ ہے، وہ یقیناً جس کے اندر جو صفات ہے وہ اسی حیوان کے، یعنی درون میں وہی حیوان ہے۔ تو گویا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو انسان بنتا ہے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ مشکل مرحلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن خود سازی جو ہے، جو انسان اپنے آپ کو صحیح کر سکے اور اپنی خود سازی کر سکے، یہ جو ہے اس کے لیے مراحل کی ضرورت ہے، اور حجت خدا کی معرفت اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ معرفت امام کے عنوان سے ان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سماعت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خوبصورت اور پرمعنی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں معرفت امام کے عنوان سے اور انشاءاللہ استفادہ فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ جی دعا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، محتاج دعا۔ سلامت رہے قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی بے شک، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور علماء حضرات سے وقتاً فوقتاً استفادہ کرتے ہیں، انہیں موقع دیتے ہیں کہ پیغام دین آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ سلامت رہے قبلہ، آپ کی بزرگواری ہے، شکر گزار ہے آپ کے داد و تحسین کے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے معرفت منتظر، تو پہلا سوال جو ہے میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ وقت کے امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی الطاہرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین کرام، معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک اہم موضوع ہے جو شریعت مقدس اسلام میں اور عقل و فطرت کے تقاضے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ضروری ہے کہ ہر شخص اللہ کی طرف سے جو حجت انسانوں کے اوپر قرار دی گئی ہے اس حجت کی معرفت رکھتا ہو، بے شک، کیونکہ امام زمانہ سے مراد وہی حجت خدا ہے، بے شک، اور یہ ایک مسلم اور یقینی بات ہے کہ انسانیت کسی بھی دور میں حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے سب سے پہلے نمائندے کو، سب سے پہلے جانشین کو زمین پر بھیجا ہے تو اس کو بھی اپنا خلیفہ اور جانشین اور حجت بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ صحیح، تو اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ انسان سے پہلے حجت خدا کا ہونا اس زمین پر نہایت ضروری ہے، بے شک، جو اس پوری بشریت اور نظام بشریت کو ہدایت کرے، اسے صحیح راستے پر لے کر چلے۔ بے شک، یہ ایک فطری اور عقلی امر ہے، ہر قوم، ہر ملت، ہر عقیدے سے جڑا ہوا شخص اس بات کو مانتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہدایت کرنے والا رہنما یقیناً، حجت خدا مختلف الفاظ میں پہلے ہونا ضروری ہے۔ یقیناً، تو اب مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس زمانے میں کون ہے ہمارا حجت خدا، جو خدا کی طرف سے حجت ہے، اور اس کی معرفت ہمارے لیے یقیناً، جب حجت کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے، ہمارے زمانے میں بھی حجت خدا ہونا چاہیے، اور اس بے شک، زمانے کا جو حجت خدا ہے اور جو وقت کا امام ہے، جی، وقت کا لیڈر ہے، جسے الفاظ میں کہہ لیں، آج ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے الفاظ میں لیڈر یا امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو بشریت کو ہدایت کرے، بے بشریت شک، کو صحیح راستے پر لے کے چلے، تو وہ ہمارے وقت کے امام ہیں جن کی معرفت ضروری ہے، بے شک، اور معرفت ہی ہوگی تبھی ہم حقیقی منتظر ہو سکتے ہیں۔ صحیح، اگر معرفت نہیں ہے تو ہم حقیقی منتظر نہیں بن سکتے۔ اس جی، لیے ہماری روایات میں ملتا ہے کہ مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، اللہ جو اکبر، بھی اس دنیا سے جاتا ہے اور وہ اپنے زمانے کے امام، یعنی وہی حجت خدا، وہ ہادی، وہ رہبر، وہ رہنما جس کو اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے بنایا ہے، اگر اس کی معرفت کے بغیر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہو، بے شک، گویا اس نے جاہلیت کے زمانے میں زندگی گزاری اور دین اور اسلام اور شریعت اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور طور طریقے ہر چیز سے غافل تھا، اور اس طریقے سے اس نے زندگی اپنی گزار دی، صحیح، تو یقیناً وہ مقصد خلقت بھی ادا نہیں ہوگا جو مقصد خلقت اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو معرفت امام وہ ہے کہ جو ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بے شک، اگر ہم معرفت امام سے غافل رہے اور امام کی معرفت کی طرف نہ آئے تو تمام وہ انسانی حقوق، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے چاہے، اور اسی طریقے سے الہی حقوق جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے،
جی ان تمام حقوق کو ہم معرفت امام کے سائے میں ادا کر سکتے ہیں۔ بے وہ شک امام ہے، ہمیں جو بتائے گا کہ بندوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے خدا کا حق کیسے ادا کرنا ہے، خالق کو کیسے پہچاننا ہے، مخلوق کو کیسے پہچاننا ہے، مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو کیسے ہمیں ادا کرنا ہے، بے اسی شک طریقے سے خالق کے جو حقوق ہیں اسے ہم کیسے ادا کرنا ہے۔ بے شک وہ صرف اور صرف معرفت امام کے زمرے میں، اس کے ذمے ہی ہمارے لیے ممکن۔ اگر ہم معرفت امام نہیں رکھتے ہیں جی تو ان چیزوں پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً معرفت امام جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ میں اگلا سوال یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ایک مومن معرفت کو، یعنی معرفت گویا کہ رکھ رہا ہے، لیکن کس طریقے سے اس کو بڑھا سکتا ہے اور اس میں کیسے پیش رفت کر سکتا ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بے شک، دیکھیے معرفت کا لفظ ہی دیکھیے عرفان سے آیا ہے۔ جی عرفان اور عرفہ جو مادہ اس کا ہے، دیکھیے علم ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتی ہے۔ جی علم اور معرفت میں بہت فرق صحیح ہے۔ علم اس معلومات کا نام ہے، اور معرفت یعنی وہ معلومات جو بصیرت کی منزل پر ہوں، صحیح جو حکمت و فہم کی منزل پر ہوں، جو جی انسان کے وجود میں فہم و حکمت کے ساتھ جو معلومات اتر جاتی ہیں اسے معرفت کہا جاتا ہے۔ بے شک اسی لیے ہماری روایت میں ملتا ہے کہ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے سبحان نفس اللہ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بے شک تو یہ معرفت صرف نام کی معرفت نہیں ہے کہ امام ہیں اور وہ 12ویں امام ہیں، ان کی تعداد کے شمارے کے لحاظ سے ان کا نمبر 12ویں پہ آتا ہے اور ان کے بیٹے ہیں۔ نہیں، یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت یہ تو ایک لفظ کی اور شخصیت کا ایک فی الجملہ تعارف ہے، دیکھا صحیح جائے فی الجملہ ایک شناخت ہے۔ لیکن معرفت جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ معرفت رکھتا ہو، تو معرفت سے مراد صرف ایک عدد کا جان لینا کہ کس نمبر کے ہیں یا ان کے نام کے جان لینے سے نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کی کاملاً ہمیں شناخت و معرفت کرنی چاہیے، بے شک کاملاً پہچان کرنی چاہیے، اس حوالے سے کہ اللہ نے انہیں کس مقام و مرتبے کے ساتھ بنا کر بھیجا ہے، صحیح اور علم اور معرفت اور اللہ کی طرف سے کتنے بڑے فضائل و کرامت کے وہ مالک ہیں، جی اور ہمارے تمام امور پر کس طریقے سے وہ احاطہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہی نے یہ تمام صلاحیتیں اور تمام مقامات و عہدے امام معصوم کو دیا ہے۔ بے اس طریقے شک سے ہمارے بارے میں امام وقت کے امام ہیں، امام معصوم ہیں، اسی طریقے سے تمام امام۔ تو یہ معرفت، یہ امام اللہ کی طرف سے ہم پر امام بنا کر دیا گیا، بے اور شک حجت خدا ہے ہمارے اوپر، اور اس کی معرفت کے بغیر ہم اس دنیا سے گئے تو پھر ہماری موت جاہلیت موت ہوگی، نہیں اسلام پر ہماری موت نہیں ہوگی۔ تو صحیح یہ معرفت ہمارے اندر ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف ایک تعداد میں کس شمارے کے لحاظ سے نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے۔ یہ تو ایک ابتدائی معرفت ہے جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ صحیح حقیقی معرفت یہ ہے کہ وہ امام مفترض الطاعہ ہے، ان تمام مقامات، مرتبے اور جو عہدہ اور اللہ نے الہی منصب نے عطا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے مفترض الطاعہ ہیں، یعنی ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ بے شک اور نہ اس حوالے سے کہ جسے ایک تصور ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑا عہدہ ہے اور ان کی ہم اطاعت نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ نہیں، امام اس حیثیت سے امام ہے، امام امت، کہ وہ امت پر شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور سبحان ایک اللہ طریقے سے جس طریقے سے ایک باپ ہوتا ہے، اللہ اکبر ایک باپ ایک گھر بچے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، بچوں کے لیے ایک شفیق شخصیت مانی جاتی ہے، ایک بے شک مہربان، ایک لطف و کرم سے بھری ہوئی، جو سبحان اپنے اللہ بچوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، ان کی صلاح دید، ان کی مصلحت کے لیے کہ وہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں، صحیح کامیاب ہو سکیں، بالکل اپنے خالق کو پہچانے، اپنے بڑوں کو پہچانے، بندوں کے حقوق کو پہچانے، خالق کے حقوق کو پہچانے۔ ایک باپ کس طریقے سے شفیق و مہربان ہوتا ہے، بے شک یقیناً
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کی زندگی ایک اچھی زندگی ہو، ایک نیک زندگی ہو، ایک ایسی زندگی ہو کہ جس میں بڑے چھوٹوں کا احترام ہو، بندوں کے حقوق کا خیال ہو، خالق اور مالک کے حقوق کا خیال ہو۔ تو صحیح وہی منصب امام کا، اس لیے صحیح، ہماری روایت میں ملتا ہے کہ انا و علی اب حاصل، میں اور سبحان علی اللہ، اس امت کے باپ۔ اللہ اکبر، تو ایسا نہیں کہ صرف رسول اللہ یا مولا کائنات اس امت کے باپ ہے، بلکہ ہر امام معصوم وہ امت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک، اور امت میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مانتے ہیں، بلکہ وہ تمام لوگ ہیں دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں انسانیت کے لیے امام، صحیح، کیونکہ تمام لوگ کہیں نہ کہیں کسی خالق، کسی مالک یا کسی پیدا کرنے والے سے جڑے۔ اب یہ اور بات ہے کہ انہیں شناخت نہیں کہ حقیقی کون ہونا چاہیے اور کون ہے، بے لیکن وہ شک، امام یا وہ آپ یا امت کی رہنمائی، صرف امت سے مراد وہ نہیں ہے جو ان کی معرفت رکھتے ہیں تو مختصر، یا ان پر عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں، پوری بشریت کے لیے وہ ہادی اور رہنما ہیں۔ اور اسی لیے جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کا پیغام اور ان کی ہدایت، ان کی دعوت صرف کسی ایک گروہ سے مخصوص نہیں ہوگی، وہ سب کے صحیح، لیے۔ بالکل بالکل۔ جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، تو اس دور میں ہر مومن کی ایک دلی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکے اور کوئی ایسے کام کر سکے کہ جس سے وقت کا امام راضی ہو جائے۔ تو سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ جس سے امام جو ہے وہ راضی ہو جائے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ کہ امام کی رضایت اسی چیز میں ہے جس میں خدا کی رضایت۔ سبحان اللہ، اگر صحیح، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے خوشحال ہو تو سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں صحیح، کہ امام کے ہیں تو کوئی مادی امر ہے نہیں کہ ہم کسی کے پاس جیسے جاتے ہیں اور ان کی جی حضوری کرتے ہیں، جی بالکل، یا ان کے پاس بار بار جاتے رہتے ہیں، دستخط دیتے رہتے ہیں، خدمت میں حاضر رہتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہیں۔ امام کے ایسا کوئی تصور نہیں، صحیح، وہاں تو سارا امر واقعیت کی بنیاد پر۔ بے تو شک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے خوشحال ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں، ہماری صحیح، ذمہ داری کیا ہے، جی، ہم کیسے زندگی گزاریں۔ صحیح، اور ایک حقیقی منتظر وہی ہے، حقیقی منتظر بھی وہی ہے کہ جو شخص جو ہے امام کی طرف سے اور خدا کی طرف سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، صحیح، ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، بے یعنی شک، صحیح عقیدہ رکھیں، اپنی جی، عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کریں۔ اور جب عقیدے کی بنیاد آیات اور روایات اور تعلیمات اہل بیت کے صدقے میں ہماری عقیدے کی بنیاد ایک مضبوط بنیاد ہوتی ہے، جی، تو پھر ہم اپنے عمل کی بنیاد کو بھی اس پر امارت کو، بلکہ عمل کی امارت کو بھی اس پر کھڑا کریں۔ بے تو شک، یہ عمل اور عقیدہ، ان دو چیزوں کی جب ہماری صحیح اصلاح ہوگی اور ہمارا عقیدہ صحیح عقیدہ ہوگا، ہمارا عمل، ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے وظائف، ہم جو ہیں اپنے وظائف پر صحیح عمل کریں تو یقیناً وقت کا امام ہم سے خوشحال ہوگا۔ اور ایسے روایات و واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے بھی جی، کہ ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کافی زیارت عاشورہ پڑھی، ہر صحیح، شب جمعہ کے امام کی خدمت میں پہنچے، متوسل ہوئے کہ امام کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، مشتاق تھے کہ امام کی زیارت جی، میں مل جائے۔ تو دیکھیے یقیناً امام کی زیارت ہمیں مل بھی سکتی ہے اور بہت سے لوگ مشرف بھی ہوئے ہیں جی، امام کی خدمت میں، لیکن امام کی زیارت، پہلی بات تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ امام مسئلہ سمجھے کہ ہم سے ملے، صحیح، اور مسئلات تو بہت بھی ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم امام کی زیارت کے مشتاق ہیں صحیح، کہ امام سے ملنے، لیکن جی، امام کے بتائے ہوئے دستورات و تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جی، تو آپ بتائیے کیا امام ہم سے ملنے کے بعد بھی کیا خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں، انہیں بالکل، خوش نہیں۔ یقیناً، اگر مل بھی لیتے ہیں، جیسے کہ ائمہ چاہتے ہیں والسلام 11 امام جب زندہ تھے، لوگ آتے تھے، ہر طرح کے لوگ ملنے آتے تھے، صحیح،
بہت سے لوگ جو دور دراز تھے اور امام کے حقیقی امام کی معرفت رکھنے والے اور چاہنے والے اور امام کی بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، دور دراز کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جی امام کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے کسی بھی صحیح، بنیاد پر، اپنے بالکل، تحفے تحائف دیتے، جیسے بی بی شتیتا کا واقعہ۔ جی تو اب جیسے لوگ جو موجود بھی تھے اور مل بھی سکتے تھے، کیا وہ بہتر ہو گئے؟ نہیں، یقیناً وہ بہتر نہیں ہوئے، جو جی بنسبت ان کے جو دور تھے وہ مل نہ سکے لیکن امام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اللہ تو اکبر، خیر امام کی زیارت ایک شرف ہے، اور اللہ اگر مسئلہ سمجھے اور خود امام مسئلہ سمجھے، لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ امام کی بتائی ہوئی تعلیمات، یعنی جس سے امام ہمارا خوش ہو، یقیناً بے وہ شک، کام جو ہماری شرعی وظائف ہیں جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں صحیح، اور صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، صحیح وظائف پر عمل کرتے ہیں، تو وقت امام سے خوش ہو۔ بے وقت شک، امام ہمارے لیے کبھی خوش نہیں ہوا کہ ہم کسی پر ظلم کریں، ہم کسی کا حق ماریں صحیح، یا اپنی عبادتوں میں کوتاہی کریں، یعنی حقوق عباد یا حقوق اللہ دونوں میں کسی میں کوتاہی کریں تو وقت میں امام خوش نہیں۔ بے شک، تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس جی پر ہم عمل کریں۔ بے وہی جو شک، عرض کر رہے تھے کہ وہ عاشورہ پڑھتے تھے ہر شب جمعہ، اتفاق سے آخری شب میں انہیں زیارت کا موقع ملا، صحیح، اشارہ ہوا ہے کسی طرح سے فلاں گھر میں تشریف لے جائیے، اور وہ اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ کوئی نورانی شخص موجود ہے جی اور وہ سامنے ایک جنازہ پڑا ہوا۔ اللہ اکبر، تو یہ تو پہنچ تو گئے امام کی خدمت میں، جب پہنچ گئے تو امام سے باتیں ہوئی، اور اس وقت امام نے یہی جملہ کہا کہ تم ان جیسے بن جاؤ، ہم خود تمہاری زیارت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، زیارت کا شرف یہ نہیں ہے کہ ہم مشتاق ہیں، ہم جی تو ہیں ہی مشتاق، بالکل، کچھ ایسا کریں کہ امام مشتاق ہو جائیں کہ نہیں اس سے ہمیں ملنے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے یہ شک، یہ یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے، کیونکہ جب ہم یہ سوچنے لگے کچھ جی ایسا کریں کہ خود امام کہیں کہ نہیں اس سے مجھے ملنا، بے شک، اس سے مجھے اپنی زیارت کرانی، تو پھر وہ مقامی کچھ اور۔ بے تو شک، یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریوں اور امام کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں۔ امام کی نامال سے خوش ہوتے ہیں اور کی نامال سے ناراض ہوتے ہیں۔ بے امام نے شک، کہا کہ اس جیسے بن جاؤ، ہم خود تمہاری زیارت کریں گے۔ تو سبحان وہ جنازہ وہ اس کا تھا، اللہ، جی وہ جو جنازہ پڑا تھا امام کے سامنے موجود تھا، کہا کہ یہ خاتون تھی کہ جنہوں نے سالہا حجاب کی وجہ سے گھر سے قدم نہیں نکالا کہ باہر جائیں گے تو اللہ اکبر، حکومت وقت کارندے ہیں وہ ہمارے حجاب کو چھین لیں گے یا حجاب نہیں رہیں گے۔ سالہ یہ خاتون 7 سال یا اس سے زیادہ گھر سے باہر، تو یہ دیکھیے اطاعت کی منزل و معرفت کی منزل۔ بالکل تو معرفت یہ نہیں ہے کہ ہم صرف امام سے قصیدے پڑھ لیں، صحیح، یہ معرفت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیں عقیدہ اور صحیح معرفت وہی ہوتی ہے جو ہمارے عمل میں اس کا اثر، بے شک، اگر ہمارے عمل میں ہماری زندگی میں اس کا اثر نظر آئے تو ہم حقیقی معرفت رکھنے والے بھی ہیں اور حقیقی منتظر بھی ہیں۔ بے شک، بے حقیقی شک، منتظر ہمیں بننا ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ آئینہ شو جمال پری طلعتان طلب، واہ، چارو کن خانے کا بس مہمان۔ واہ، آپ کو اگر پریوں کا جمال چاہیے جی تو آپ کو آئینہ بننا پڑے گا۔ سبحان آئینہ اللہ، سے مطلب یہ کہ اپنے اندر، آپ کے اندر کلیئرٹی ہو، صفائی ہو، پاکیزگی ہو، بالکل، تب آپ ایک پری کے یا ملک کے مانند بن سکتے ہیں کہ آپ خود آئینہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو، برائیاں نہ ہو، بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں، تب آپ آئینہ بنتے ہیں اور تب اس جمال تک پہنچتے ہیں، اس کمال تک کہ جو ملک کا ہے یا پری۔ پھر بے اس کو شک، تشبیہ دیا شاید، کہا کہ صحیح، جب آپ کسی مہمان کو دعوت کرتے ہیں، جی کسی ایسے مہمان کو جو عزیز ہے، جو جی آپ کے نزدیک کافی معزز و عزیز شخصیت ہے، قابل احترام، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، گھر صحیح، کو منظم، صحیح، گھر میں جتنی بھی کوڑے یا گندگیاں، ڈسٹ، جو کچھ بھی ہے وہ سب صاف کر کے بالکل صاف پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، مرتب بناتے ہیں تاکہ مہمان آئے تو بالکل، ایسا نہ لگے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے اپنے دل کے گھر کو آپ پاک و پاکیزہ، سبحان اللہ، جب بے دل شک، کے گھر کو پاک و
روزہ بنائیں گے تو وقت کا امام خود آپ کی زیارت کا مشتاق ہو. بے اور شک. حقیقی منتظر یہی ہے. اگر ہم صرف کہیں کہ اللہم عجل ولی کل فرج یا صاحب الزمان جل ظہوری، یہ کہنا بے شک معرفت کا ایک حصہ ہے، جی لیکن عملی طور پہ اگر ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ مولا ہم آپ کے مشتاق ہیں، اور جیسا آپ چاہتے ہیں، یعنی کل کو امام جب آ جائیں تو جو ہماری زندگی ہے، صحیح. کیا اس زندگی کو جب ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تو کیا ایسے ہی پیش کریں گے؟ نہیں. یعنی ایسی منزل ہونی چاہیے کہ اگر حاضر ہو جائیں تو ہمارے زندگی میں کچھ چینجنگ نہ ہے، بالکل. اور ایسا انہیں محسوس ہو کہ بھئی جیسا رہنا چاہیے تھا ویسے رہے. ابھی آ جائیں تو ہمیں بہت سے مسائل ہماری زندگی جو ہم ان سے چھپائیں گے جی یا اپنی معذرت خواہی پیش کریں گے، تو جی. ایسا نہ ہو کہ امام کو بلا تو ہم رہیں صحیح. کہ مولا ہم آپ منتظر ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں، لیکن جب آئیں امام تو دیکھیں کہ تم ہمیں بلا رہے تھے اور تمہارا کردار، تمہارا طور طریقہ، تمہاری زندگی اللہ. کہاں سے اس طریقے سے ملتی ہے کہ تم امام وقت کو بلا رہے ہو، امام معصوم. بے شک بے شک. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو اس اعتبار سے آمادہ کریں. اور صحیح. بہت مرتبہ ہے، ایسا نہیں ہے، منتظرین واقعی کا بہت مقام و مرتبہ ہے. بے شک. جو معرفت کے ساتھ امام کے منتظر ہیں، معرفت کے ساتھ امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے بہت مقام ہے. امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابا خالد سے کہا جی. کہ ان اہل زمان غیبت ہی القائلین بے، اللہ اکبر. وہ جو غیبت کے زمانے میں ہوں گے اور ان کی امامت کے قائل ہیں، ان منتظرین لامرہ، اور ان کے امر کے منتظر ہیں. یعنی صحیح. انہیں تمام شرائط کے ساتھ جس کی وضاحت میں جی. وقت دی کہ ان کے امر کے منتظر ہیں. افضل من اہل کل زمان، ہر اللہ زمان اکبر. کے لوگ سے افضل ہیں وہ، ہر زمانے کے لوگ افراد سے افضل. بے شک. اور رسول اللہ کی جو وہ حدیث ہے کہ آپ نے کہا این اخوانی، ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ صحیح. اور آپ نے کہا کہ ہم ہی تو ہیں آپ کے بھائی. نہیں، تم ہمارے اصحاب ہو، بھائی نہیں ہو. اور پھر اللہ. کون بھائی؟ رسول اللہ کا بھائی اللہ. وہ ہے جو کتابوں سے سفیدی پہ سیاہی جو لکھی ہوگی، یعنی سفید کاغذ پہ جو قلم سے دغا سے لکھی، صحیح. سفیدی پہ جو سیاہی ہوگی جی. اس کو پڑھ کر ہم ایمان لائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بے تو شک. اگر ہم نے امام معصوم کو درک نہیں کیا اور امام زمانہ السلام کے زمانے کو درک نہیں کیا، تو یقیناً. اب جو زمانہ اگر ہم معرفت رکھتے ہیں تو ہمارا مرتبہ یقیناً ان سے زیادہ ہے جو حاضر. بے شک. اور لیکن اس معرفت کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ جو ہم سے توقع ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل من اہل کل زمان، ہر اللہ. زمانے کے لوگ سے افضل نہیں ہے. لأن الغیب عندهم صارت کالمشاہدہ، کیونکہ آپ تو دیکھ رہے تھے، جسے کہا جائے کہ آپ تو عین الیقین اور حق الیقین کے منزل پہ تھے. امام صحیح. معصوم سامنے موجود تھا. جی. انسان سامنے آگ جل رہی ہے اور اس میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، جل جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ آگ ہے، تو اس کی بات ہی الگ ہے کیونکہ وہ تو آگ سے جل چکا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. صحیح. لیکن اگر صرف خبر دی جائے یا کہیں سے یہ اشارہ دیا جائے کہ وہاں دھواں اٹھتا ہے، وہاں آگ، اس پر ایمان رکھنا یہ سخت منزل. بے شک. وہ جو موجود تھے امام کے زمانے میں، وہ مشاہدہ کر رہے تھے، وہ عین الیقین کی منزل پہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے. اگر وہ ایمان رکھتے تھے تو وہ ہنر نہیں ہے، لیکن جو غائب ہیں اور وہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کا مرتبہ بے شک حاضرین سے بہتر. بے شک. بے شک. یہ جو غیبت کا زمانہ ہے، جی. ہمارے وقت کے امام کے انتظار کا وقت ہے کہ ہم آپ کے امر کے لیے منتظر رہیں. اور بے شک آپ کے امر کا منتظر شخص ہمارے میں ملتا ہے، المنتظر لامرنا کالمتشحت بدمہ. اللہ اکبر. جو ہمارے امر کا منتظر ہوگا، امر اہل بیت یعنی وہی وقت کے امام، ان کے جی. ظہور کا منتظر رہے گا، گویا وہ اپنے خون میں آغشتہ ہے، یعنی جہاد کر رہا ہے. بے شک. جس وقت جہاد کرنے جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے، خون میں اپنے زخمی ہو کے خون میں اپنے آغشتہ ہو جاتا ہے،
فونوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہے اگر کوئی شخص ہمارے امر کا حقیقی منتظر ہے۔ صحیح۔ لیکن حقیقی منتظر ہم کیسے بنیں گے، حقیقی معرفت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ وہی ہے کہ خود کو اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریوں پہنچانے کی کوشش کریں، بے شک۔ اور ہر وہ کام جس سے وقت کا امام خوش ہوتا ہے اس کے جی بجا لانے، اور ہر وہ کام جس سے وقت کے امام کو تکلیف پہنچتی تھی صحیح۔ بے ایسا شک۔ کچھ نہ کرے کہ ہمارے وقت کے امام سے ناراض ہو۔ ہماری روایت میں ملتا ہے کہ ایسے عمل جو شیعان اہل بیت خاص کر کے انجام دیتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وقت کے امام دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہی شفقت ہے، وہی مہر اللطف ہے جو ایک باپ کو اپنے بچوں سے بات۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ جب اپنے بچوں کو برے راستے پہ جاتے ہوئے، برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل مچلتا ہے کہ کیسے اس بچے کو میں اس برائی کے راستے سے روک۔ بے شک۔ تو یقیناً وقت امام بھی ہمارے لیے ایک باپ اور شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک۔ ان کی معرفت کی شناخت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر بے احسن وجہ بہتر سے بہتر طریقے، جی بے شک۔ چاہے وہ ذمہ داریاں عقیدے کے میدان میں ہو، صحیح عقیدہ، اور چاہے وہ ذمہ داریاں عمل کے میدان میں ہو، ان دونوں میں ہم اپنے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، بے اور شک۔ کہیں پر یہ نہ سوچیں کہ بس یہ کافی ہے اور اس کے بعد اور ضرورت نہیں۔ بے ہر وہ شک۔ شخص بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہیں یہ نہیں سوچے کہ بس اب یہ ہماری آخری منزل ہے، اتنا عمل کر لیا کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ معرفت کا دروازہ ہر مرحلے میں، ہر مقام پر، ہر اسٹیپ میں کھلا ہوا۔ بے ہر شک۔ معرفت کے بے بعد شک۔ نئی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہر مقام کے بعد نیا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشاں رہیں، الذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جی اللہ کی مدد اور وقت کے امام کی مدد بھی ہمارے شامل ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی پرمعنی اور مہم گفتگو اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کرے، چونکہ ظاہر ہے جو فیض عظیم سے یقیناً فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ جی، آپ کے امام حسین نے صلاۃ والسلام ٹی وی جو ایک مبارک نام ہے اور ایک انٹرنیشنل لیول پر بہت ہی اچھی خدمات علماء کو دین کے مطالب اور دین کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے علماء کو آپ جوڑ رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم خدمت ہے، اور جو لوگ بھی اس میں خدمت کر رہے ہیں تاکہ پیغام دین اور پیغام امام حسین علیہ السلام ساری دنیا تک پہنچے، یقیناً ان کو اللہ ایک عظیم اجر سے نوازے گا۔ ہماری دعا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر جو بھی علماء جہاں سے بھی جڑ رہے ہیں، بہتر سے بہتر تعلیمات السلام کو ان کے بتائے ہوئے اور علماء نے جو ہمارے متون دینی دیا ہے ان سے حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد لوگوں تک کی تعلیمات کو پہنچائیں، کیونکہ ان کی تعلیمات سے لوگ اگر آشنا ہوں گے، جیسا کہ ہمارے رضا نے فرمایا، لو عرفوا مقام کلام لاتبعوا۔ بے شک۔ سلامت رہے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب نے۔ وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بین الحرمین حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اور دعا کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی دعا فرمائیں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔